बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मंडे का दिन है, 15 मई है और जब मैं आ रही थी तो मौसम मुझे थोड़ा खुशगवार लगा, हैरत अंगेज तौर पे। तो मैं कैसे ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल जरा से आए हुए थे, या मैं जिन रास्तों से गुजर रही थी वहाँ पे बादल ही बादल, क्या बात, बादलों का अब्रे करम का साया था। इसी के साथ जी मैं अपना तारुफ करा देती हूँ। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमें मिस कर रहे होंगे। 2 दिन क्योंकि जाहिर है कि बाखबर सवेरा से हमारी दूरी रही 2 दिन की, और बाकी ये है कि ये सवेरा आप ही के मरहून मिन्नत है और बाखबर उसे हम बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश होती है और होपफुली आप इसे पसंद करते होंगे कि हम इसको बाखबर बनाने की और खुशगवार सवेरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अशफाक, बहुत कुछ है आज के इस बाखबर सवेरा में, बहुत ही हैपनिंग है। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है और वो जी इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त है। कल 14 मई थी और 14 मई को पता है आपको क्या होना था? इलेक्शन होने थे। नतीजा क्या है उसका? नतीजा क्या आता जी, पोलिंग होती तो नतीजा आता, लेकिन अब 12 बजे के बाद ट्विटर पर इससे मुतालिक बड़ी दिलचस्प ट्विटर जो चला सकते हैं, जो देख सकते हैं, सिर्फ वही हमें बता सकते हैं। ट्विटर पे अब एक कहते हैं ना, उन चीजों से हम ट्विटर देख सकते हैं जो कि इलीगल है। सो हम जो है इंटरनेट हमारे पास जुज़वी बहाल है। पता नहीं कब तक हम इन हालात में रहेंगे। वज़ीर आज़म साहब भी ऐसे यूज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कैसे ट्वीट कर रहे हैं? हैरत है। अगर वो कर सकते हैं, ट्वीट भी कितनी लंबी चौड़ी कर रहे हैं, मतलब वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हाँ, यूजुअली वो आम जब इंटरनेट बड़ी तेजी से चल रहा होता है तब उनकी इतनी ट्वीट्स नहीं आती, आजकल आ रही हैं। वैसे एक चीज है, मौसम इतना खुशगवार है यहाँ का भी कि दिल चाहता है यहीं खड़े होके, है ना, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। टॉप स्टोरीज। तो टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की, सूरत हाल सबके सामने है, क्या होगा, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है क्योंकि सुप्रीम आज कोर्ट के अंदर आज इलेक्शन के नतीजे पे हम लोग बात कर रहे होते हैं। अगर हमारी ट्रांसमिशन उससे मुतालिक होती है कि अगर पंजाब और केपी में इंतखाबात हो जाते, बल्कि इनिशियली तो पंजाब की बात हो रही थी, केपी के क्यों नहीं हुए? केपी का जी मामला अभी तय नहीं हुआ था क्योंकि ये कहा गया था कि आप दरखास्त दें, इस हवाले से सेपरेट। अच्छा जी, एक और डेवलपमेंट होगी जिस पर हम बाद में बात करेंगे, वो ये धरने से मुतालिक, और वो कहाँ हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो रही है। अभी बताते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में होने वाले और इंतखाबात के हवाले से इंतखाबात के केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त और समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और दरखास्त क्या की गई है सर? 14 मई से तारीख आगे बढ़ा दें। 14 मई तो अब गुजर गई। खैर, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाज लहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 रुकनी बेंच है जो समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात होना थे, ताहम इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद ना कर सका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स ना दिए, सिक्योरिटी नहीं दी, बैलेट पेपर्स की छपाई नहीं हुई, और फिर चीफ जस्टिस इससे मुतालिक फरमा चुके हैं। और इसके साथ साथ अब देख ये रहे हैं कि 90 दिन की हद तक मामलात जो उन्होंने तस्करा किया था कि उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि 90 दिन एक अरसा हुआ गुजर गए। उसके बाद फिर बेयर मिनिमम का कॉन्सेप्ट और उसका फार्मूला यूज़ करते हुए जो तारीख दी गई वो थी 14 मई की, और उसके अंदर भी थोड़ी सी क्लैरिटी बाकी थी कि जी केपी का क्या होगा, केपी के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता, सिर्फ पंजाब के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि पंजाब एक ऐसा सूबा है कि वहाँ पर हमें काफ़ी हद तक नेशनल असम्बली की नशस्तें भी सिक्योर कर ली हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा नशस्तें कौमी असम्बली में पंजाब से हैं। सदफ बिल्कुल ऐसे ही है। और अब एक सवाल और भी उठ रहा है कि जब 14 मई की तारीख गुजर गई तो ये जो निगरां हुकूमत है पंजाब में, इसका स्टेटस क्या है? क्या अब ये गैर आईनी हो गई? ये सवाल कल उठाया था मैंने शो में, तो वो ये फरमाते हैं जी, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे कुंवर दिलशाद साहब, उन्होंने कहा कि नहीं जी, जब तक दूसरी हुकूमत नहीं आ जाती हम ही हुकूमत का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं। तो अब क्या अगर फर्ज करें 8 अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं होते, 1 साल नहीं होते, अल्लाह न करे ऐसा हो, 2 साल ना हो, तो क्या उन्हीं की हुकूमत रहेगी और किस आइन और किस कानून? चले जी, इस पर ये जो आप सवाल उठा रही हैं ना, और गुज़िश्ता कई दिनों से आप उठा रही हैं, ये सवाल उठ गए, सबके नजर में आ चुके हैं। लेकिन एक अहम मामला और भी है, वो है पीडीएम का प्रोटेस्ट। ओह माय गॉड! तो वो प्रोटेस्ट जो है किसके खिलाफ है? वो प्रोटेस्ट अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीडीएम की जमातें बता सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं एहतजाज? ये मुझे नहीं पता,
یہ مجھے نہیں پتا، لیکن سپریم کورٹ کے باہر کریں. میں یہ جسارت نہیں کر سکتا. معصوم ہے. مجھے نوٹسز سے اور بڑی گاڑیوں سے ہر چیز سے ڈر لگتا ہے. بڑی گاڑی رکھنا نہیں چاہتے آپ؟ ہاں، اس کا پیٹرول بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ کہاں ہو رہا ہے، کیا سچویشن ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس دھرنے سے متعلق گفتگو کی. آپ سنیں اور آپ بھی سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے رانا ثناء اللہ صاحب کیا بتا رہے ہیں. لیکن بتائیں گے آپ ہی کہ کس کے خلاف ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو احتجاجی پروگرام ہے ہم نے اس کو انشور کیا ہے کہ یہ پرامن ہوگا. یہ ایک بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بالکل پرامن ہوگا اور انشاءاللہ ایک گملہ تک بھی نہیں ٹوٹے گا. اور جو آپ نے دیکھا ریسنٹلی کہ چند سو کا جو مجمع تھا جنہوں نے اتنے بڑے بڑے نقصانات کیے ہیں اور جو تاریخی جو تنصیبات اور جو مقام تھے پھوڑ جو کچھ کیا ہے وہ قابل شرم ہے. ہم نے وہ ساری اطلاعات جو ہیں وہ مولانا سے ڈسکس کی ہیں اور ان اطلاعات کے مطابق ہم نے کافی شافی جو ہے وہ انتظامات کیے ہیں. دھرنے کی جگہ کا تعین جو ہے وہ تمام پارٹی ہیڈز کی موجودگی میں پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ہوا تھا. ان تمام کی مشاورت کے بغیر اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. اس بارے میں مولانا جو ہے وہ پوری طرح سے با اختیار ہیں، ہماری طرف سے بھی اور باقیوں کی طرف سے بھی، اور وہ صبح تک جو ہے یہ مکمل مشاورت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. اچھا، اندازہ کیجئے کہ رانا ثناء اللہ تو چلے موجود تھے کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ معیشت کی جو کشتی ہے وہ کسی ٹھکانے کو نہیں لگ رہی. وہ ہچکولے کھا کھا کے اب آدھی ڈوب چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہی از کانفیڈنٹ انف کہ ہی از دیئر ٹو ٹاک اباؤٹ دی دھرنا. اونلی ہی از کانفیڈنٹ انف بٹ دیر ہیز ٹو بی اے ریزن فار بینگ سو مچ کانفیڈنٹ. لیکن بہرحال ہوگی ان کی کوئی سوچ ہوگی. ان کا معیشت سے متعلق جو مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں بھی کچھ کہا، جو اسٹیٹمنٹ تھا انہوں نے کہا آئی ایم ایف ہمیں پیسے دینا چاہتا ہے تو دے، نہیں دے تو نہ دے. یہ انہوں نے کہا ہے. سو ایسے جب ایسے کسی سے پیسے مانگتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں. حضور والا جناب علی مودبانہ گزارش ہے، نہ دھوپ ہے نہ بارش ہے. مطلب میں آپ سے کہوں اشفاق مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پھر میں کہوں دینا ہے تو دے، نہیں تو جائیں. ہاں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں ایکسپیکٹ کروں گی اشفاق مجھے پیسے. اچھا، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر اقبال ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں، زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے، اور ہم کیوں ان سے یہ صورتحال جان رہے ہیں. ہم یہ جان رہے ہیں کہ مولانا صاحب احتجاج پر ڈٹ گئے ہیں اور بڑے بڑے مطالبے کیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اب عوامی عدالت میں فیصلہ ہوگا. تو کیا قافلے چل پڑے؟ ظفر آپ کی طرف آتے ہیں، پشاور سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، ذرا بتائیے گا. بہت بڑی تعداد میں لوگ لانے کی بات کہی گئی مولانا صاحب کی جانب سے، تو اب تک آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل، اگر پشاور اور خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو اس میں یقیناً بہت بڑا حصہ جو ہے اس دھرنے میں جے یو آئی فے کا ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جے یو آئی ایک بڑی عوامی قوت ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے قافلے جو ہے وہ صبح سے ہی روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ جمعیت علماء اسلام فے کی صوبائی قیادت نے تمام کارکنوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ یونین کونسل ولیج کونسل کی سطح پر قافلے جو ہے وہ جائیں گے پشاور سے اور اپنے اپنے اضلاع سے، اور پھر یہ حقلہ کے مقام پر تمام قافلے جمع ہوں گے، جہاں پر پھر صوبائی امیر مولانا طاؤ رحمان جو کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی بھی ہے، ان کی قیادت میں یہ قافلہ جو ہے پھر آگے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا. جبکہ اس وقت پشاور انٹرچینج پر مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہے وہ اپنے قائدین کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ کا قافلہ جو ہے وہ پشاور سے روانہ ہوگا، جس کی قیادت صوبائی صدر امیر مقام کریں گے. اور پھر یہ قافلہ جب آگے جائے گا تو وہاں پر چارسدہ انٹرچینج پر چارسدہ کے کارکن ان کے ساتھ شامل ہوں گے، جبکہ مردان اور پھر اسی طرح سوات ایکسپریس وے پر ملکن ڈویژن، جبکہ پھر بڑا قافلہ جو ہے نون لیگ کا وہ ہزارہ ڈویژن سے آئے گا، جو کہ ہزارہ موٹر وے پر وہاں پر صوبائی جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جاوید عباسی کی قیادت میں آئے گا اور ان کے ساتھ شامل ہو کر آگے اسلام آباد کی جانب جائے گا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا قافلہ وہ مردان سے روانہ ہوگا، کیونکہ ان کی قیادت کا بڑا قافلہ جو ہے صوبائی صدر قائم مقام صوبائی صدر محمد علی شاہ کی قیادت میں ملکن ڈویژن سے روانہ ہوگا اور پھر یہ مردان سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کی جانب مارچ کرے گا. جبکہ عوامی نیشنل پارٹی نے دھرنے کی اصولی حمایت کی ہے، لیکن ان کے کارکن اس دھرنے میں شرکت نہیں کریں گے اور صرف قیادت کی سطح پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس دھرنے میں شرکت کریں گی. لیکن کارکنوں کی جو اسلام آباد روانگی ہے وہ شروع ہو چکی ہے. جمعیت علماء اسلام کے کارکن بڑی تعداد میں جے یو آئی کے مرکز مفتی محمود مرکز میں موجود تھے، خاص کر اس میں انصار الاسلام کے رضاکار بڑی
बड़ी तादाद में थे, क्योंकि JUI का दावा है कि इस धरने में मुल्क भर से 10,000 अंसारुल इस्लाम के रजाकार वो शिरकत करेंगे जो कि इस धरने में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो उनके कारकुन सुबह ही जमा शुरू हो गए थे, जिनके साथ लाठियाँ भी थी और उनकी वो मखसूस खाकी वर्दियाँ उन्होंने पहनी हुई थी और वो मुहाफिज 313 के नाम से उन्हें याद किया जाता है। उनके जैकेट्स जो उनके दिए गए थे उन पर मुहाफिज 313 के अल्फाज भी लिखे गए थे। तो उनके काफिले जो है वो भी सुबह रवाना हो चुके हैं। नाम है मुहाफिज 313 लेकिन तादाद है 10,000 जो कि सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। ठीक है, आपने हमें यहाँ से पेशावर से बता दिया। अब जरा बता दें जाहिद भाई कि क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में, क्या ये जो धरने के लिए लोग जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में, तो कुछ आमद शुरू हुई वहां पर? जी जाहिद नशवानी। जाहिद को आई गेस आवाज नहीं जा रही, या मुझे अभी तो वैसे बड़ी खामोशी पीछे दिखाई दे रही है, टेक्निकल इशू होगा। खैर, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इस्लामाबाद में दफा 144 जो है उसका निफाज अभी भी है, दफा 144 नहीं उठाई गई है। और इसके तहत क्या होता है कि किसी भी इज्तिमा पे 4 से 5 लोग जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, रैली नहीं निकाल सकते, जलसा नहीं कर सकते। तो ये धरना जो होने जा रहा है बिलखुसूस रेड जोन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो रेड जोन में वाक़ है, और गुजारिशें भी की गई कि जगह चेंज कर लें, मगर मौलाना लेकिन आपको लगता है कि ये दफा 144 नहीं हट सकती? दफा 144 हट सकती है, मगर अभी तक नहीं हटी। तो क्या एक्शन होगा? क्या हम वो मनाजिर देखेंगे कि जैसे हमने दूसरी जमातों के साथ देखा कि उनको पकड़ धकड़ और सारी चीजें, इवन के शेल भी बरसाए गए डिस्पर्स करने के लिए लोगों को, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, तो क्या ये मनाजिर हम देख सकते हैं? या फिर अब हुकूमत को थोड़ा सा आप वो देना, लेट्स कट देम सम स्लैक। उन्होंने बड़े वफाकी वज़रा की जानिब से कोशिशें भी की जा रही हैं मौलाना साहब को मनाने के लिए। दूसरा ये है कि वो उनको रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आप रेड जोन के बाहर धरना दें। तो अब ये सिचुएशन देखना होगी। तो जाहिद मिशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। फाइनली जाहिद भाई बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं जलसे के हवाले से। और चलें पहला सवाल मैं थोड़ा सा रिफ्रेज कर लेता हूँ कि ये धरने का मकाम का तयन जो है वो अब कौन करेगा? मौलाना फजलुर रहमान कहाँ बजिद हैं, एक बार फिर से बताइएगा धरना देने के लिए, और हुकूमत उनसे क्या चाहती है? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर शारे दस्तूर पर, और ये रेड जोन का इलाका है और रेड जोन की सिक्योरिटी तो सख्त है, लेकिन रेड जोन के अंदर हमें किसी किस्म की कोई कंटेनर, कोई रुकावट, कोई सियासी सरगर्मी, कोई सियासी कारकुन, PDM के कारकुन फिलहाल सुबह 8 बजे से लेकर अब तक कोई नज़र नहीं आया। ताहम डी चौक आसपास, इस्लामाबाद, रावलपिंडी सराउंडिंग इलाके में वो काफिलों की सूरत में जो पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हैं वहाँ पे सारे कारकुन उनके इकट्ठे हो रहे हैं, और बताया जा रहा है कि शायद 1 बजे के बाद 2 बजे तक यहाँ तक आने की वो कोशिश करें। लेकिन आपने जिस तरह ये सवाल किया कि आया ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो धरना है, एहतिजाज है, ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर होगा शरह दस्तूर पर, या ये डी चौक में होगा? गुज़िश्ता रोज़ बल्कि रात गए तक ये हुकूमत और वफाकी वज़रा और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राब्ते और मुलाकातें होती नहीं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर बज़िद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के गेट पर, शरह दस्तूर पर बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अब देखना यह है कि वो किस हद तक हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में कामयाब होती है। बाज़ ज़रा ये बता रहे हैं कि इस बात का इम्कान है कि ये जो प्रोटेस्ट है मौलाना फजलुर रहमान को मना सके और वो डी चौक यहाँ से मुंतकिल किया जाए। ताहम अभी तक इस पर बाकायदा तौर पर फैसला नहीं हुआ। हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। हतमी ऐलान, हतमी फैसला JUI की तरफ से आएगा कि ये प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर करेंगे या ये डी चौक में मुंतकिल होगा। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद के सड़कों पर कोई कंटेनर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, कोई रुकावटें नहीं हैं, और जब शरह दस्तूर पर जाए इस वक्त हम मौजूद हैं, रमा दमा है ट्रैफिक इधर से भी और मुखालिफ सिमत से भी, और इस्लामाबाद की तमाम सड़कें अपने हिसाब में जहाँ पे ज़िंदगी रमा दमा है उस तरह रमा दमा जारी और सारी है। अब जो 2 बजे के बाद माहौल पैदा होगा उसके बाद बताया जा सकेगा। JUI के ज़रा ने ये बताया है कि जो यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के उनके कारकुन हैं और PDM के कारकुन हैं वो आपस में राब्ते में हैं और वो 2 बजे तक यहाँ पर आएंगे, और जो मुल्क के दीगर सूबों से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान के जो काफिले हैं वो अपने अपने रास्तों पर गुज़िश्ता रोज़ रवाना हो चुके थे और वो रवा दमा है इस्लामाबाद की तरफ वो आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आज दोपहर के बाद यानी 2 बजे के बाद क्या माहौल बनता है। ताहम ये जो एहतिजाज है इस के हवाले से जो फैसला है वो फैसला कौन है JUI की तरफ से। उन्होंने ये दावा किया है कि
बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और वो जो इस प्रोटेस्ट और एहतजाज है वो अपना एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर रिकॉर्ड करेंगे। चलिए जाहिद, बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से अपडेट्स देने के लिए। पेशावर से जफर इकबाल हमारे साथ थे और दफ्तर 44 की हम बात कर रहे थे। अभी तक तो जी उसका निफाज है। लेट्स सी कि ये हुकूमत है, ये हुकूमत खुद ही सड़कों पर आकर बैठ गई है जो हुकूमत में है। तो बड़े अजीब सी बात है, यूजुअली अपोजिशन एहतजाज करती है, हुकूमत ही हुकूमत में रह के एहतजाज करिए। अच्छा जी, और हुकूमत ही हुकूमत को मना कर रही है कि आप यहाँ पर ना करो, लेकिन ना करो। लेकिन आप ये देखें, आप जरा आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब जो कि वजीर इत्तलात है, औरंगजेब कर रही सवालात के जवाब दे रही थी। अब जरा हम सूरत हाल पर एक बार फिर वापस चलते हैं और क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत है, उस हवाले से क्या हो सकता है बात करेंगे। माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। पंसोता साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा आज जो समाअत होने जा रही है, कल 14 तारीख थी, दिन निकल गया, इलेक्शन नहीं हुए, अब सुप्रीम कोर्ट की इस्तदा अपील जो है वो सुनी जा रही है। आपके ख्याल में आज मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? समाअत अपील सुनी जाएगी इलेक्शन कमीशन की, या जो मामलात हैं इलेक्शन ना होने से मुतालिक उस हवाले से कोई फैसला आ सकता है? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो बड़ा क्लियर था अबाउट 14th, और उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मौके प्रोवाइड किए। सुप्रीम कोर्ट ने इवन अनप्रेसिडेंटेड इंटरवेंशंस की भी इजाजत दी कि आप आपस में बातचीत करें, और उसकी भी इजाजत दी। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया। आइन बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 189 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर और इदारों पर बाइंडिंग है, और 190 कहता है कि तमाम इदारों ने सपोर्ट करना है सुप्रीम कोर्ट को इन एनफोर्समेंट ऑफ दीज जजमेंट्स। अब अगर आप इन दोनों चीजों को देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने इसको कंप्लाई विद किया, तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में प्रोसीड करेगी। अच्छा पंसोता साहब, कल कुंवर दिलशाद साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे इसलिए अमल दरामद नहीं हो सका 14 मई के इलेक्शन पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त थी। तो जब तक नजरसानी दरखास्त पर कुछ फैसला नहीं हो जाएगा इलेक्शन कैसे हो सकते थे? सो इज इट अ वैलिड रीजन? देखिए जी, इस पर कानून बड़ा क्लियर है कि जस्ट बिकॉज आपने अपील फाइल किया या रिव्यू फाइल किया है, ये तो फिर रिव्यू है, अपील भी फाइल की हो, अनलेस देयर इज अ स्टे ऑर्डर या जजमेंट सस्पेंड ना हुई हो, आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि हमने एक प्रोसीडिंग्स फाइल कर दी है देयरफॉर वी आर वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स। तो ये बिल्कुल एक फ्लॉड रीजन है और एक फ्लॉड उनका तरीका है जस्ट टू डिले इलेक्शंस। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस हैसियत से ये काम कर रही है? उन्होंने तो उसमें सपोर्ट किया था पूरा, उन्होंने तो बल्कि यहां तक कहा कि हम तैयार हैं अगर इदारे हमें सपोर्ट करते हैं। आज तमाम चीजों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे ले अगर इदारे सपोर्ट करते हैं, अगर हुकूमत सपोर्ट करती है, तो क्या बेसिक और वैलिड क्वेश्चन यही है। आपको पता है पहले भी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस तरह से पैसे जारी करे, फिर हमने सुना कि फंड्स जारी भी हो जाएंगे, फिर पता चला कि जी ये स्टेट बैंक का इख्तियार ही नहीं है। तो ये एक जलेबी की तरह मामला जो है उलझ गया। इसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स होंगी तौहीन अदालत की, तो किसके अगेंस्ट होंगी प्रिसाइसली? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि स्टार्ट में तो 2-3 लोग हैं। सबसे पहले एक्टिंग गवर्नर साहब के खिलाफ हो सकती है फॉर नॉट रिलीजिंग द फंड्स, सेक्रेटरी फाइनेंस के खिलाफ हो सकती है बिकॉज उन्होंने भी बात जो है वो पार्लियामेंट में भिजवा दी। पार्लियामेंट का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। एंड इवन अदरवाइज जो फेडरल कंसोलिडेटेड पूल फंड होता है उसमें ये पैसे ऑलरेडी पड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो वहां से कहा कि आपने इनको निकालना है। नहीं, वो कह रहे थे कि मंजूरी नहीं देनी थी पार्लियामेंट ने उसकी। उसके ऊपर ये सवाल उठा था कि एतमाद का वोट लें, क्योंकि अगर मंजूरी नहीं करा सकते तो फिर आप कैसे हुकूमत में बैठे। फिर वो भी एक सिलसिला हुआ, लेकिन फंड्स नहीं निकले। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर उनका मनी बिल पास नहीं हुआ तो फिर एतमाद का वोट उनको लोगों ने कैसे दे दिया? क्योंकि आइन में 63 के तहत तो मनी बिल जो है वो 100% पास होना ही होना है, उस पर तो दो राय नहीं है। तो वो भी एक बड़ी फटिशियस किस्म की एक्सरसाइज थी कि मैं मनी बिल तो पास नहीं करवा सकता एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन लोगों ने सारा। लेकिन बात सुनिए, एक चीज ये है पंसोता साहब कि इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे कि और एक सवाल उठा रहे थे कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कुछ सीखा है? तो 2012 में गालिबन गिलानी साहब की नाअहली के बाद और उसके बाद मियां नवाज शरीफ को सजा के बाद ये जरूर सीखा, जो इंप्रेशन जा रहा है कि वो किस तरीके से पार्लियामेंट को सामने लेके आए। तो शुरू में आपने कहा कि एक्टिंग गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है स्टेट बैंक के या सेक्रेटरी फाइनेंस के, लेकिन बाद में तो पार्लियामेंट ही सामने आएगी। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब सामने आएंगे और फेडरल कैबिनेट सामने आएगी, और कैबिनेट में अगर किसी का डायसेंट है तो वो बच जाएगा, बाकी सब सामने आएंगे। और ये जो एक नई बहस छेड़ दी है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये बहस ही गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज सुप्रीम, और ये बात बिल्कुल A to Z जिसे कहते हैं ना, बात गलत है। और इस बात को यहीं पर एंड करना चाहिए, वरना ये होगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो मजाक बन जाएगा।
اور ہر آدمی اٹھ کر یہ کہے گا کہ جی میں سپریم ہوں, دوسرا کہے گا میں سپریم ہوں. تو آئی تھنک فرام دیٹ آل اینگلز یہ میرا ایک بڑی فلاڈ ڈبیٹ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو لیٹس سی کہ اب سماعت ہوتی ہے تو پھر کیا معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں. احمد پنسوزہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے جو قانونی نکات ہیں وہ تو جب مختصر اس حوالے سے صورتحال ڈیولپ ہوگی تو ہی فیصلہ تو ہی پتہ چل جائے گا, کہ پتہ چل پائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے سپریم کورٹ, کیونکہ کوئی قانونی پہلو ہیں, تو کس طرف سے آگے بڑھتی ہے. بریک لینے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. باخبر سویرا میں خوش آمدید. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج منڈے ہے, اور منڈے یعنی کہ 15 مئی عمران خان کے 9 مئی کے جو مقدمات ان پہ بن گئے تھے 9 مئی کے دن, اس کے خلاف درخواست کی سماعت آج لاہور ہائی کورٹ میں ہونی ہے. اور درخواست میں آئی جی پنجاب, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب فریق ہیں. عابد خان سے جان لیتے ہیں کیا صورتحال ہے. عابد بتائیے جی, درخواست کیا ہے, مقدمات کیا ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل جی, لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی جس میں 9 مئی کے بعد جو مقدمات جو ہیں ان کے خلاف درج کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل منگوانے کی استدعا کی گئی ہے. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کی جانب سے یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے بعد عمران خان کے خلاف متعدد مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں, جن میں بہت سارے مقدمات نامعلوم ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں 3 مقدمات کا تو حکومت نے بتا دیا کہ 3 مقدمات درج ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی مقدمات درج ہو سکتے ہیں جن کو خفیہ رکھا جا رہا ہے. انہیں خدشہ ہے کہ انہیں 9 مئی کے بعد درج ہونے والے کسی بھی مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے, کیونکہ 9 مئی سے پہلے کے تمام مقدمات میں وہ ضمانت حاصل کر چکے ہیں. لہذا عدالت جو ہے وہ 9 مئی کے بعد جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں ان سب کی تفصیل منگوائے اور ان میں گرفتاری سے روکے. تو اس کیس کی سماعت جو ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی, اور دیکھتے ہیں کہ عدالت اس حوالے سے پھر کیا احکامات جاری کرتی ہے. اس سے پہلے بھی عدالت نے عمران خان کے خلاف جو درج مقدمات کی تفصیل تھی وہ تفصیل طلب کی تھی, جس میں تمام تر ریکارڈ عدالت میں پیش کیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے عابد, بہت شکریہ آپ کا. جماعتیں جو ہیں وہ اپنی ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہیں. آج اہم سماعت بھی ہے سپریم کورٹ میں, دوسری جانب دھرنا بھی ہے. ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں. اسلام آباد بیورو چیف خاور گمن ہمارے ساتھ ہیں. خاور, کیا ہونے جا رہا ہے آج؟ کل سے ہی رات کیسے ہم دیکھ رہے تھے, یوں تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں ہے بٹ بڑے الرٹس جاری کیے جا رہے تھے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. ذرا بتائیں کتنا اہم دن ہے آج کا؟ جی ہر اعتبار سے آج کا دن بہت اہم ہے. 3-4 جو بڑی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. ایک تو آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے وہ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے, کہ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیار ہی نہیں ہے یہ تاریخ دینے کا جو آپ نے دی ہے, لہٰذا آپ کا جو فیصلہ اس کو ریویو کریں. ظاہر ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے 2 آرڈرز آ چکے ہوئے ہیں. پہلے الیکشن کمیشن کا کوئی اور اس کے اوپر بیانیہ تھا, ایک کوئی اور اسٹیٹمنٹ انہوں نے جمع کروائی تھی. اب یہ مختلف اسٹیٹمنٹ ہے. اب یہ جو بال ہے اب سپریم کورٹ کے اندر ہے, تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آج ہیئرنگ کرنی ہے, تو پتہ چلے گا کہ اب وہ جو الیکشن والا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. دوسرا جو اہم ایشو اسلام آباد کے اندر ظاہر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھرنے کا ہے. وہ بڑے دلچسپ کل کے ہمیں واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے, پی ڈی ایم کے سربراہ کہتے ہیں میں نے ادھر بیٹھنا ہے, پی ڈی ایم کی حکومت کہتی ہے نہیں آپ ادھر بیٹھ جائیں. پہلے اکٹھے مل بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے بعد پھر علیحدہ پریس کانفرنس ہوتی ہے, اور ابھی تک کچھ فائنل فیصلہ نہیں ہوا. لیکن بتایا ہمیں یہی جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے کی بجائے اس سے تھوڑا ہی آگے, اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے تو ڈی چوک ہے پارلیمان کے بالکل سامنے, وہاں پہ جو ہے جگہ دی جائے. لیکن میرے خیال میں وہ ڈی چوک ہو یا وہ سپریم کورٹ کا ساتھ وہ زیادہ فرق نہیں پڑتا. اب یہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس دھرنے سے ہوگا کیا, خاور کیا اچیو کر سکیں گے دھرنے سے؟ دیکھیں بظاہر جو مجھے لگ رہا ہے اچیو تو کچھ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ نہ اس وقت ملک کے اندر کوئی مارشل لا لگا ہوا ہے, نہ اس وقت ملک کے اندر کوئی غیر آئینی کام ہونے جا رہا ہے, کوئی ایسی جو غیر آئینی حکومت ہے. اس وقت تمام ادارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. سپریم کورٹ دیکھیں 3 دن پہلے جب عمران خان والا ایشو ہوا تھا, تو جب سپریم کورٹ نے حکم کیا تھا تو ود نو ٹائم عمران خان کو وہاں سے لا کے سپریم کورٹ کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا. تو سپریم کورٹ نے اگر کوئی حکم دے دینا ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی حکم دینا تو اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. وہ کسی بھی جو ہے پاکستان کے اندر جو انتظامی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ایک جو اہم ایشو چل رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں, جو تیسرا ایشو وہ یہ ہے
کہ حکومت وقت جو ہے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسا ایڈورس حکم آتا ہے جس کے اندر کنٹمپٹ لگتی ہے یا کیبنٹ کے کچھ لوگوں کو یا پرائم منسٹر کو جس کے اوپر جس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کو رجسٹ کرنے کے لیے کچھ آئینی قانونی جو انہوں نے اپنے مشیروں سے مشورے کر کے کچھ اقدامات ذہن میں رکھے ہوئے ہیں. اب وہ اقدامات انتہائی اقدامات کی شکل میں وہ کیے جا سکتے ہیں. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں. آئینی ترمیم تو نہیں کی جا سکتی جب تک نمبرز پورے اسمبلی میں نہ ہو. ایم آئی رائٹ خاور؟ جی بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں، لیکن وہ ایک ایشو جس کے اوپر بڑا زور دے رہے ہیں رانا ثناء صاحب، ایک سے زیادہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا پریس کانفرنس کے اندر، ٹی وی پروگرامز کے اندر، کہ جی ایک ایگزیکٹو آرڈر سے جو ہے آپ ڈس فنکشنل کر سکتے ہیں چیف جسٹس کو. آپ کو یاد ہوگا 2009 کے اندر جب ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو فنکشنل کیا گیا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ بھی رستہ اپنا سکتے ہیں. اور یہ رانا ثناء صاحب کا ایک آرگومنٹ ہے. بغیر اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی. آپ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے بات کر لیں. لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند مہینوں سے پاکستان کے اندر جو آئین پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی گاؤں میں چلے شہروں میں تو پھر لوگ فٹ بال تھوڑا سا رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں. گاؤں کے اندر وہ ایک کھدو ہوتا ہے، ستی صاحب جانتے ہیں بڑے اچھی طرح، ان کو تھوڑا سا اندازہ ہے. تو اس کے ساتھ گاؤں والے جو بچے کرتے ہیں نا، وہ پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کی تشریح اس سے کر رہا ہے، ہر مرضی کی اصلاح اس سے اور کسی فیصلے کو نہیں مان رہے. خاور بڑی انٹرسٹنگلی اب ظاہر ہے جو ہم سب کو پتا ہے دھرنا کس کے خلاف ہو رہا ہے، جو بیانات الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ججز کے خلاف وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو یہ ایک دفعہ 144 نافذ ہے جو حکومت نے ہی لگائی ہے، پی ڈی ایم حکومت نے لگائی ہے یہ دفعہ اور وہی احتجاج کر رہی ہے. تو یہ ایکشن کس کے خلاف ہوگا پھر اگر تو دفعہ 144 کا نفاذ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہوگا پھر خبر؟ آپ دیکھیں یہ دفعہ 144 کے ساتھ ساتھ 245 بھی اس وقت اسلام آباد کے اندر لگی ہوئی ہے، اور 245 کے مطابق اسلام آباد میں اس وقت فوج موجود ہے. تمام عام عمارتوں کی حفاظت کے لیے فوج موجود ہے، رینجرز موجود ہے. دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، 4-5 بندے ایک جگہ پہ سے زیادہ اکٹھے ہو نہیں سکتے. اور اس سب کے دوران مولانا صاحب جو ہے جو بھی ان کے مدرسے کے لوگ ہیں اور باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کا سپورٹ کر رہی ہیں، وہ پورے ملک سے اکٹھے ہو کے اسلام آباد کے اوپر آئیں گے. تو ایکشن ہوگا خاور؟ دوبارہ بولیے گا. ایکشن ہوگا پھر اگر اس دفعہ کے تحت پھر جس طریقے سے باقی لوگوں پر ہو رہے تھے ویسے ہی ایکشن ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ہم یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہماری ٹیم اسلام آباد بیورو کی ماشاءاللہ بڑا اچھے انداز سے تمام ایونٹس کو کور کر رہی ہے. تو وہ ہم بالکل آپ کو کور کر کے بتائیں گے کہ ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بہت ہی ایک دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ چلیں ہمیں وہ دیکھیں گے کہ رانا ثناء صاحب رینجرز کو، افواج پاکستان کو، سب کو چونکہ اس وقت ان کے زیر انتظام ہے، ان کو حکم کریں گے کہ تمام یہ جو قافلے آ رہے ہیں ان کو سیکورٹی دیں، ان کو ریسیو کریں اور ان کو اپنی جگہوں پر بٹھائیں. لیکن یہ ہے کہ کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر وہ کسی بھی درجے کی جمہوریت وہاں پہ ہو، سب سے اہم جو بات ہوتی ہے وہ چرچل کا مشورہ زمانہ جو آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ اگر کورٹس چل رہے ہیں جس کا مطلب ہے ملک چل رہا ہے. لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر تمام پاکستان کی نظریں ہیں. اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کے اندر جو آئین کی تشریح ہے، جو کہ واحد جو حق ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کو ہے، وہ تشریح کیا ہے، وہ تشریح کیا ہے. بالکل وہ کیا جو پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے بالکل ہم دیکھیں گے کیا فیصلہ آتا ہے. خاور لیٹس سی کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تھینک یو سو مچ خاور گمن ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال ہمیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے بتا رہے تھے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور باقی موسم کی حدت سے نمٹ رہے ہوں گے. موسم ویسے دن میں گرم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے موسم میں شدت اور حدت بڑھتی جا رہی ہے ویسے ہی ہمارا سیاسی درجہ حرارت بھی کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کا نام ہی نہیں لے رہا. ویسے گرمی میں دھرنا دینا آسان کام نہیں ہوتا. اسلام آباد کی گرمی میں
اگر بارش نہ ہو تو اسلام آباد کی گرمی میں کیوں نہیں جی دے سکتے ہیں. اور دھرنا دینے والے اگر موسم ہی دیکھنے لگے تو پھر دھرنا کیسے دیں گے؟ مطلب یہ پہلو کنسیڈر کیے جاتے ہیں, یہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں, بٹ اب دیکھتے ہیں بھائی جی دھرنے کی جو سختیاں ہیں وہ کیا صورتحال بنتی ہے. خیر 10 بج چکے ہیں تو اب صورتحال کیسے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگی. 11 بجے اہم کیس کی سماعت ہے, یہ تو ہم آپ کو بتا ہی رہے ہیں, لیکن اس گھنٹے اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے جی موسم سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, کیسے آپ گرمی سے بچ سکتے ہیں. خاص طور پہ ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے, لیکن اس وقت ہم دھرنے کی بات کر رہے ہیں تو زاہد مشوانی ہمارے نمائندے ساتھ ہیں جو ہمیں اسلام آباد کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. زاہد اب ہمارے ساتھ ہیں. جی زاہد بہت شکریہ. پہلے تو ان سے یہ پوچھ لینا, ہم کیونکہ پریشان ہو رہے تھے موسم سے متعلق نا, تو زاہد بھائی یہ بتائیں, آپ خاصی دیر سے یہاں پر موجود ہیں, ہم آپ سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں, موسم کیسے ہے فیڈرل کیپٹل کا, اور کیا موسم کسی دھرنے یا پروٹیسٹ کے حوالے سے کوئی فیکٹر ہوتا ہے, کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ موسم اسلام آباد کا آج گرم ہے, نہ صرف ماحولیات کے حوالے سے, سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنے اس پر جو ہے وہ جیسے جیسے ہی اوپر چڑھتا جا رہا ہے آسمان کی طرف, اور پھر جب یہ سر نصفہ نظر پہ جب آتا ہے تو پھر گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا 1 بجے کے قریب. لیکن سیاسی درجہ حرارت بھی اسلام آباد میں بتدریج گرم دکھائی دے رہا ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے. ابھی کچھ دیر قبل یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان یہاں جب یہ لوگ آئیں گے اس سے قبل یہاں پہ آئیں گے اور صورتحال کا جائزہ لیں گے, اور وہ اس حوالے سے کچھ ہدایات بھی دیں گے. لیکن جو آس پاس کا ماحول ہے اس ریڈ زون کا, سپریم کورٹ کے باہر اندر اگرچہ سماعت کا سلسلہ جاری ہے, جیسے روٹین میں سماعت ہوتی ہے, اور باہر جو ہے وہ نیشنل انٹرنیشنل ریجنل میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں, اور لوگ بھی ایک دو کا یہاں پہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن جو سیاسی کارکنوں کا معاملہ ہے وہ ریڈ زون کے ابھی باہر ہیں, ریڈ زون کے اندر دکھائی نہیں دیا, اور راولپنڈی سے کچھ قافلے رواں دواں ہیں بتایا جا رہا ہے, اور ملک کے دیگر علاقوں سے بھی قافلے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. جو یہاں کا یا اوور آل کا ایک ماحول ہے وہ یہ کہ نارملی اگر اس طرح کا کوئی ایونٹ سامنے نظر آتا ہے جس میں احتجاج ہوتا ہے تو پولیس اور جو ایک رکاوٹ کے لیے صورتحال سامنے جو نظر آتی ہے, جو ماحول اور منظر سامنے آتا ہے, وہ منظر اس وقت دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ اسلام آباد میں کہیں کوئی کنٹینر, کوئی رکاوٹ, کوئی اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی. صرف سپریم کورٹ کی سیکورٹی اور ریڈ زون کی سیکورٹی کے حوالے سے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی سپریم کورٹ کے باہر, اور ایف سی کی جو جوان ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہی وقت گزرے گا, یا بتایا جا رہا ہے کہ 12 بجے کے بعد کچھ لوگوں کی آمد کا امکانات ہے, اور 2 بجے کے بعد یہ ماحول بنتا دکھائی دے گا کہ یہاں پہ جو شرح دستور پر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا. تاہم اس بات کا جو اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان 12 بجے کے بعد یا 2 بجے سے پہلے یہاں پہ آئیں گے اور کچھ صورتحال کا جائزہ لیں گے, ہدایت بھی دیں گے, اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ یہاں پہ میڈیا سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ایک اوور آل ایک ماحول ہے وہ اس وقت معمول کے مطابق ہے, کیونکہ جس شرح دستور پہ ہم موجود ہیں اس پر سپریم کورٹ اور ساتھ ہی پارلیمنٹ, ایوان صدر اور وزیراعظم ہاؤس کی طرف یہ شرح دستور جا رہی ہے, اور اس پر ٹریفک معمول کے مطابق اس وقت رواں دواں ہے. یہاں پر بیسکلی خبر بھی ہے, اور وہ خبر بھی اپنے ناظرین سے شیئر کر لیتے ہیں کہ اس وقت حکومت تو پی ڈی ایم کی ہے, اور پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ دھرنا دے رہے ہیں. اور اس وقت ہوا یہ ہے کہ ریڈ زون میں داخلے کی اجازت پی ڈی ایم دھرنے کے اور جلسے کے شرکاء کو نہ مل سکی, اور اس حوالے سے انہیں روک دیا گیا ہے, راستے بند کر دیے گئے ہیں. کہا گیا ہے کہ سرینا چوک کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بھائی ایک جانب آپ راستے بند کر رہے ہیں ریڈ زون کے, دوسری جانب راستے بتا بھی رہے ہیں. ذوالقرنین یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ اچھا دیکھیں, جو 4 راستے ہیں, ایک مغرہ روڈ ہے, اور اسی طرح سرینا میرٹ چوک کا روڈ ہے, ایوب چوک ہے, اور چوتھا جو راستہ ہے ریڈ زون جانے کے لیے وہ سرینا چوک بھی ہے. تو انہوں نے 3 جو راستے ہیں وہ مکمل طور پہ بند کر دیے. ایک راستہ جو ہے سرینا چوک والا وہ ریڈ زون داخلے کے لیے رکھا ہے, کیونکہ ریڈ زون میں جو دفاتر ہیں, لوگ آنے جانے والے ہیں, ان کے لیے کھولا گیا ہے. لیکن یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ مظاہرین کے لیے کوئی بھی راستہ جو ہے ریڈ زون جانے کے لیے وہ کھلا نہیں ہے. اسی لیے کچھ جو گاڑیاں تقریباً 4 کے قریب احتجاجی مظاہرین کی گاڑیاں سرینا چوک پہ پہنچی ہیں, جہاں پر پولیس نے ان کو
روک دیا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ ریڈ زون میں جا سکیں. اس حوالے سے انتظامیہ سے ہمارا رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ احتجاج یا دھرنا کس جگہ پر ہوگا. تو ذوالقرنین اب یہ بتائیں جو تیاریاں تھیں وہ کن مراحل میں تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے تمام تر لوازمات چاہیے ہوتے ہیں، اسپیچ کرنی ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چاہیے ہوتا ہے، تو کچھ سٹیج بھی بنا ہوگا. یہ تیاریاں تھیں یا بس صرف قافلے آ رہے تھے؟ صدف آن گراؤنڈ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جگہ کا تعین ہی نہیں ہو سکا. تو باقی چیزیں تو یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. پہلے جگہ کا تعین ہوگا، اس کے بعد ہی سامان ان کو پہنچانے دیا جائے گا، پھر خطابات ہوں گے، اسٹیج بنایا جائے گا، اسپیکر لگائے جائیں گے. لیکن ابھی تک زیرو کے زیرو انتظامات ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ پولیس نے اپنی ایکسٹرا جو نفری ہے وہ ریڈ زون کے اندر ضرور لگا دی ہے اور راستے بند کر دیے ہیں. باقی اس کے علاوہ سے احتجاجی مظاہرین کے حوالے سے بات کریں کہ وہ اپنے انتظامات کیا کر کے آئے ہیں تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. صرف 4 بسیں جو ہیں وہ پہنچی تھی جس میں JUI کے اور نون لیگ کے بھی کچھ کارکن تھے، ان کو جانے سے روک دیا ہے کہ انتظار کریں. اور اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ دھرنا یا احتجاج کس جگہ پر ہوگا. اسی لیے اب جو کارکن ہیں وہ بھی 13 جماعتوں میں صرف نون لیگ اور JUI کے کارکن ہیں؟ جی بالکل، JUI اور نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ پہنچے ہیں اور بہت کم ہی تعداد ہے. کچھ پیپلز پارٹی والوں کا بھی تذکرہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں حالانکہ وہ PDM میں نہیں ہے ویسے تو. نہیں، انہوں نے کہا تھا شرکت. ابھی تک پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ پہنچے نہیں ہیں. اچھا وہ ابھی حالات دیکھ رہے ہیں. ناشتہ وغیرہ بھی تو کرنا ہے نا؟ جی بالکل، انہوں نے وہ اپنا حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی وہ آئیں گے. بریک فاسٹ اینڈ حالات کا جائزہ. چلے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ذوالقرنین. ہم آپ سے رابطے کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے. تو یہ ہے جناب صورتحال کہ اجازت نہ مل سکی ریڈ زون میں داخلے کی اور دھرنے کی. اب ذرا ہم پہ یہ دیکھیں، ہم پہ ہوئی نگاہ کرم اور اب ہم آپ کو بتائیں کہ کیا یہ سلسلہ ہے. آج اسلام آباد میں بڑا اہم دن ہے. ایک تو سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے معاملہ دیکھا جائے گا. ظاہر سپریم کورٹ برہم ہوگی کہ یہ کیوں نہیں ہوئے انتخابات. نظر تو آ رہا تھا کہ نہیں ہونے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی استدعا بھی سامنے ہے. کیا اس کو کوئی ویٹیج ملے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا. پھر ساتھ ساتھ جو مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا کرنے جا رہے ہیں، ان کا ارادہ تھا سپریم کورٹ کے باہر. کس کے خلاف ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اچھا لیکن بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں، یہ تو معاملات چلتے رہیں گے جی، سارا دن ہے جی. آج کل ہم ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور دیگر ایپس کا دور ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان ایپ سے آپ مستفید نہیں ہو پا رہے کیونکہ انٹرنیٹ کی سروس جس طرح کی ہے تو نئی لوگ اس کو دیکھ پا رہے ہیں. لیکن جو گورنر سندھ ہیں کامران ٹسوری صاحب، انہوں نے اکبر بادشاہ کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے. کیسے یاد تازہ کی ہے؟ انہوں نے فریادیوں کے لیے 1 گھنٹہ لگا دیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لگ ہی مجھے گھنٹی رہی ہے لیکن گھنٹہ انہوں نے لگا دیا ہے. اب اگر کسی بھی شہری کو کوئی بھی شکایت ہے، کوئی بھی اس کی فریاد ہے، وہ جائے گا گورنر ہاؤس جائے گا اور وہ یہ گھنٹا بجائے گا تو اس کی رسائی جو ہے وہ گورنر صاحب تک ہو جائے گی. Were you surprised when you saw that? I am. You shouldn't be because جب عید شو کرنے ہم لوگ گئے تھے تو انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ میں باہر گھنٹی لگانے والا ہوں. اچھا مجھے یاد نہیں انہوں نے گفتگو کی تھی لیکن وہاں ماحول تو خیر تھا ہی. اچھا ویسے کچھ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس چیز کو بٹ آئی ڈونٹ اگری. میں اس حق میں ہوں کہ بھائی اگر بات سنیں، اگر ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہو کچھ کرنے کی، ہر چیز کو کرٹیسائز کرنے کا. کیونکہ دیکھیں اگر واٹس ایپ پہ نمبر بلاک ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، یہاں پر یہ ہے کہ باہر کوئی بھی گھنٹہ بجائے گا، میڈیا والوں کی بھی ایکسیس ہوگی، گھنٹہ بجتے ہوئے سارا محلہ سنے گا، سارا علاقہ سنے گا. اور سوال یہ ہے لیکن کیا گھنٹہ لگنے سے گھنٹہ کام ہوگا یہ دیکھنا ہوگا. اور سوال یہ ہے کہ کیا وہ فریادی کی فریاد پوری کر سکیں گے؟ گورنر سندھ ہیں، لیٹس سی. ہماری نمائندہ جی، اس کی رسی تو چھوٹی سی ہے، عشرت خان موجود ہے. عشرت سے ہم پوچھ لیں گے، عشرت ہمیں بتائیں گی. پہلے ان سے کہیں گھنٹہ بجا کے ان کے ساتھ کھڑی. عشرت باخبر سویرا میں ویلکم اور آپ کو گڈ مارننگ. تو یہ جو گھنٹہ ہے آپ کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں، میں تو سمجھ رہی تھی بہت بڑا سا ہوگا لیکن تو بڑا چھوٹا سا ہے. یہ ذرا ہمیں بتائیں اس کے بارے میں. بالکل صدف، مجھے بھی جب بولا گیا تھا تو میں سمجھی تھی وہی بڑا سا گھنٹہ، جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو پرانے وقتوں میں بادشاہ سلامت کے دربار میں تھا، با ملاحظہ ہوشیار خبردار، بادشاہ سلامت دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور فریادیوں کی فریاد سنیں گے. ایسا ہی کچھ یہاں بھی کیا گیا ہے. عوامی گورنر ہیں کامران خان ٹسوری، جنہوں نے ہفتے کے روز آواز سنا سکتی ہیں پلیز اس کو بچ ذرا.
वाह, क्या इतना न बजाएं, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल आप ये देखें कि जब ये बजाया जाएगा उसके बाद फरियादी अपनी दरख्वास्त यहाँ ऑफिस में देगा। दरख्वास्त देने का जो टाइम है वो रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक है। हफ्के रोड ये लगाया गया था और पहले रोज ही 21 फरियादी आए थे। गवर्नर सिंध खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद तो गवर्नर साहब रात उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी इशरत, अगर रात के टाइम इसे अलाउ किया है तो? सदफ एक बात खुद देखें कि रात के टाइम ही गवर्नर अमूमन काम कर रहे होते हैं, विजिट भी कर रहे होते हैं, कहीं जाना हो वहाँ भी जाते हैं। रमजान के दिनों में भी वो सब यही जो सूरत हाल थी चलती आ रही थी। लेकिन आप तो यहाँ खड़े अंदर खड़े होके घंटा बजा रही हैं, अंदर कोई आएगा तो घंटा बजाएगा ना? हाँ, वो कैसे आएगा? नहीं, ये अंदर नहीं है इशफाक, ये बिल्कुल बाहर है, रोड पे सामने ट्रैफिक चल रही है। मैं फुटपाथ पे खड़ी हुई हूँ, दरख्त लगा हुआ है, उसके साथ ही ये घंटा है। और तो अगर मेरे कैमरामैन शहजाद दिखाएं तो ये मेन गेट है, गेट नंबर 1। हाँ अच्छा, ये गेट नंबर 1 है। ओके, गेट नंबर 1 है जिसपे घंटा लगाया गया है और फरियादी यहाँ आके अपना घंटा बजाएगा, अपनी दरख्वास्त देगा ऑफिस में। अच्छा, मेरी बात सुने इशरत, एक और चीज बताएं, वो हम समझ गए। अमल दरामद फौरन से किया जाएगा। अच्छा, मेरी बात सुने इशरत, उस इदारे को मेरी बात सुन लें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखें आप भी एक फरियादी है ना, आपने एक नहीं 5 दफा जज्बात में आके घंटा बजाया लेकिन कोई बाहर ना आया। हाँ, तो इससे हम क्या समझें? क्या आपको कोई मसाइल नहीं हो सकते? रात 12 से 8 का टाइम था, अभी क्या टाइम हो रहा है? जी मसला अगर दिन 12 को तो मैंने बजाया जरूर है, अभी ये नहीं सुनाई देगा क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है, वो रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक है और तभी दरखास्तें मौसूल की जाएंगी। मुतलका जो इदारों के खिलाफ, जिसके खिलाफ भी दरखास्तें मौसूल होगी, उधर यहाँ से फोन जाएगा गवर्नर हाउस से और फौरन एक्शन लिया जाएगा। जबकि गवर्नर सिंह खुद इन तमाम चीजों पर नजर रखेंगे और आपको भी याद होगा बचपन में हम अक्सर ना लोगों के घरों की डोर बेल बजा के भाग जाते थे। बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करते हैं बच्चे। आई होप कि आज के बच्चे भी ये करते होंगे। ऐसा तो नहीं होगा घंटा बजा बजा के लोग भागा करेंगे और फिर देखा करेंगे कौन निकला, किसने आकर देखा। नहीं सदफ, यहाँ ये चीज नहीं होगी क्योंकि ये गवर्नर हाउस है, बाहर सिक्योरिटी एहलकार खड़े हुए होंगे। यहाँ ये जो वो बच्चों वाला दौर हमारा था ना, हम बचपन में ये काम करते थे किसी को तंग करने के लिए, खास तौर पर दिन के औकात में। गर्मी का दिन हो, लोग सो रहे हो, AC लगा कर हम बैल बजा भाग लिए। तो यहाँ ये चीज नहीं है, सिक्योरिटी एहलकार खड़े होंगे, कोई फजूल में घंटा नहीं बजाएगा। अपने काम है, जिसको दरख्वास्त देनी है वो ठीक है। सदफ के शुभात कुछ और हैं कि कोई घंटी बजा के चला जाएगा। मैं तो कहता हूँ इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई घंटा उतार के ना ले जाए। तो फिर ये एक बड़ा कंसर्न। नहीं, यहाँ से घंटा उतार के कोई नहीं ले जा सकता। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच इशरत फॉर बीइंग विद अस। और आपने और इशरत ने बताया कि आपका ताल्लुक उस दौर से जब घंटियां बजाते थे, हमारे दौर में CCTV लग गए थे और CCTV की वजह से तो फिर ये है कि मतलब ये है कि देखिए शरारतों को दरगुजर कर देते, शरारतों पे एक्शन नहीं लेते। चलें, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? अच्छा जी, तो ये तो सिक्योर है सारा मामला। ये इशरत ने हमें बता दिया है कि कोई खबरदार ये हरकत ना करे, नहीं तो आप अपने आप को खुद फंसा देंगे। जरूरत है, काम है और औकात कार भी बता दी कि रात 12 से सुबह 8 बजे तक आप ये घंटा बजा सकते हैं। आपकी फरियाद करने के लिए एक बंदा बाहर आ जाएगा, वो नोट डाउन करेगा और प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे। जी गवर्नर से लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, अब जरा तस्करा कर लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो अब दे आर ऑन द राइज। गर्मी का तबाहकुन सीजन शुरू हो चुका है और कराची में दर्जा हरारत, अच्छा दर्जा हरारत कुछ और होता है, फील्स लाइक कुछ और होता है, और आजकल तो उस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का फैक्टर भी आ गया है जिसकी वजह से मसाइल बढ़ गए हैं। अब हो ये रहा है कि कराची शहर जब आप आते हैं और आप लैंड भी करें जब, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कंक्रीट के जंगल में आ गए हैं। दरख्त जो है वो खत्म होते जा रहे हैं और फिर जो है वो शजरकारी मुहिम भी हो, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि दरख्तों की तादाद नहीं बढ़ रही। किसी भी मुल्क में, किसी अच्छे मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क में उन्हें भी काट दिया जाता है। जो एक फॉरेस्ट कवर जो होना चाहिए वो तकरीबन 25% का होना चाहिए। पाकिस्तान में 5% भी नहीं है। और अब जिस तरीके से तेजी से मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स की आड़ में उनकी कटाई हो रही है तो फिर अल्लाह ही रहम फरमाए। तो अशफाक ने आपको काफी डिटेल्स दे दी हैं, अब अनवर खान भी हमें जरा इस पर मजीद बता देते हैं। अच्छा, वो भी बताएंगे? तो अनवर खामखा में बोल रहा था। अनवर बताइए। बताएं जी अनवर।
جی دیکھیں، اس وقت شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں جو ہیں وہ ترقیاتی کام کی وجہ سے بڑی تعداد کے اندر جو درخت ہوتے ہیں ان کو وہاں سے ڈسپلیس کر دیا جاتا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے ماہرین کے علاوہ ماحولیات کے ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو کلائمیٹ چینج ہے، جو موسم کے اندر تغیر ہے، جو تبدیلیاں آنے والی ہیں، اس کے اثرات جو ہے پاکستان اور کراچی سمیت مختلف شہروں پر بھی پڑیں گے۔ کراچی کی اگر مختلف اضلاع کی بات کر لی جائے گی تو اس پر جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر درخت جو ہے یا تو وہاں سے کاٹ دیے گئے یا بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو کہ کاٹ کر اس کی لکڑی کو فروخت کر دیتے ہیں۔ تو اس صورتحال کا متعلقہ ڈی ایم سیز اور کراچی کی انتظامیہ بروقت نوٹس نہیں لیتی، جس کی وجہ سے بڑی تعداد کے اندر اب تک کراچی کے قدیم درخت جو ہیں وہ اب یہاں سے کم و بیش ناپید ہو چکے ہیں۔ درخت ہٹا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہیں اور منتقل کریں یا پھر کوئی ایک سایہ بنائیں کہ انسانوں کے لیے آ کے رکیں یا پھر سائے پہ رکیں۔ درخت کاٹنا تو ضروری نہیں ہے، جتنے لائنوں سے انہوں نے کاٹ دیے درخت، اچھی خاصی چھاؤ دھوپ کا عالم دیکھے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں تو انسان، درخت ہوتے ہیں تو انسان اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکتا ہے، اب درخت ہی نہیں ہے تو انسان کیسے چھاؤں میں بیٹھ سکے گا۔ کراچی کے اندر گرمی سب بہت تیز ہے اور گرمی کی شدت کا یہ سلسلہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی برقرار رہے گا۔ ماہرین ماحولیات اس بات کی تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے۔ اگر یہ صورتحال ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر پاکستان سمیت کراچی اور تمام بڑے شہروں کو سنگین ماحولیاتی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی اچھا جی، تو یہ تو درخت کیونکہ گرمی جذب بھی کرتے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں پرووائڈ کرتے ہیں، مگر چھاؤں ہوگی، درخت ہوں گے تو چھاؤں ملے گی، یہ ساری صورتحال ہے۔ اسی کے لیے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عالمگیر صاحب۔ ڈاکٹر عالمگیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیو۔ ذرا یہ بتائیں، کیا کوئی پلاننگ ہے، کچھ ہو رہا ہے کہ کراچی کو کیسے گرین کیا جائے گرمی کی حدت کو روکنے کے لیے؟ ظاہر یہی ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں جو بچے کچھ درخت ہیں وہ بھی کاٹ دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان اس وقت کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں 5th پوزیشن پر آ چکا ہے، چاہے ہم IPCC کی رپورٹس دیکھیں یا پھر گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کو ہم دیکھیں، اور ہماری جو موومنٹ ہے وہ 4th پوزیشن کی طرف جا رہی ہے، جو بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی طرح پچھلے 60 سالوں کے ٹیمپریچر کا اگر ہم جائزہ لیں تو جو منیمم ٹیمپریچر ہے، اسپیشلی ساؤتھرن پارٹ آف دی کنٹری جس میں سندھ اور کراچی دونوں شامل ہیں، تو منیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ جس تیزی سے پچھلے 10 سالوں میں بڑھ رہا ہے، یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ لاسٹ ایئر بھی میں نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ سیویئر رین فال ہوگا، ڈراؤٹس ہوں گے، اور اب جو یہ ایک پیٹرن چل رہا ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی 2026 اور 27 تک یا اس سے پہلے بھی 50 کو کراس کر جائے گا، اور ہم اس کے عادی ہم ہو جائیں گے۔ یہ اتنے سارے کلائمیٹولوجیکل ایونٹس ہو رہے ہیں، اور اب ہم جو 2030 کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں سیویئر ڈراؤٹ پیریڈ ملے گا، ہائی ٹیمپریچر ملے گا، اور ہمیں اس طرح کے ایونٹس ملیں گے کہ سمر کا اسپیل لمبا ہوگا، کیونکہ پچھلے 25 سالوں میں جو ہم نے انوائرمنٹ کے ساتھ جو بگاڑ پیدا کیا ہے، جس میں درختوں کی کٹائی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ یہ درخت جو ہیں، اگر ہم صرف اتنی کیلکولیشن کریں کہ یہ ہمیں کتنی آکسیجن دیتے ہیں اور کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتے ہیں، تو جب ہم درختوں کو کاٹ دیں گے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں جائے گی؟ وہ اسی ایٹماسفیئر میں رہے گی، جس کی وجہ سے ارتھ کا جو ہیٹ بجٹ ہے وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ ایک چیز یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس، آپ نے بھی گفتگو کی، ہم بھی اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج ظاہر ہے دے آر انٹر کنیکٹڈ، اور اسٹیٹس بھی موجود ہیں، فیکٹس بھی شیئر کرتے ہیں۔ اس کا سولوشن کیا سجیسٹ کریں گے؟ کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ حکومتی لیول پہ ہو سکتا ہے نا، انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجول لیول پہ ہی ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمیں درختوں کو صرف لگانا نہیں ہے، ہمیں اس کو اون کرنا ہے، جسٹ لائک فیملی ممبرس، اور اس کو اون کرنا ہے اس وقت تک جب تک وہ ایک تناور درخت نہ بن جائے، بلکہ لائف ٹائم تک اس کو اون کرنا ہے۔ اور درختوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو انوائرمنٹ فرینڈلی لائف اسٹائل میں ہم نے ڈالنا ہے۔ کیا ہم یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کمروں میں اے سی چلا کر، جو آؤٹر ہم نے باہر لگایا ہوا ہے اے سی کا، اس سے کتنی زیادہ ہیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے؟ ہماری جو گاڑیاں ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ اس میں جو ہم فیول استعمال کر رہے ہیں، اس کا جو دھواں ہے، کیا وہ ایئر پالوشن کو جنریٹ نہیں کر رہا؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے سے جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں، اگر ہم اس کو ریزالو کر لیں، ہم درختوں کو لگائیں سب سے پہلی بات، اور اگر کہیں درختوں کی کاٹنے کی نوبت آتی ہے، کوئی کنسٹرکشن کا کام ہے، تو بجائے اس کے کہ ان درختوں کو کاٹا جائے، جڑ سمیت اس کو نکال کر اسی کے آس پاس کسی جگہ پر لگا دیا جائے۔ بہت سارے ہمارے یہاں کراچی میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں جس میں بے تحاشا درختوں کی کٹائی ہوئی ہے۔ اگر ہم فیکٹس اینڈ فیگرز دیکھیں تو جتنے درخت ہم نے لگائے نہیں ہیں نا، اس سے زیادہ درختوں کو ہم نے کاٹ دیا۔ درختوں کی ری لوکیشن جڑوں کے ساتھ، یہ بڑے درختوں کی خاص طور پر
یہ اس کے لیے پھر زمین کی ٹیسٹنگ یا اس طرح کی چیزیں دیکھنی ہوں گی یا پھر؟ جی بالکل، جو پلاننگ کے ساتھ اور اس میں جو باٹنسٹ ہوتے ہیں، اربن فارسٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، وہ لوکل اسپیشیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ اسی کنڈیشن میں اس کی سراؤنڈنگ میں ہی ان ٹریز کو جو ہے وہ دوبارہ سے لگانے کی تجویز دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اویئرنیس دینی ہوگی. ہم اس وقت بھی 25 سال 30 سال پیچھے چل رہے ہیں اور اگر ابھی ہم نے اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا تو آج ہم 50 کی بات کر رہے ہیں، کل ہم 60 کی بات کریں گے. اور جس کی وجہ سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، آپ دیکھیں پورے کراچی شہر کو ہم نے ایک کانکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے. جو درخت ہم پہلے لگاتے تھے، جو گھروں میں ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ ایک صحن ہوتا تھا، اس میں ایک درخت ہوتا تھا، ہر گھر میں ایک درخت ہوتا تھا. آج ہمارے دلوں میں یہ لالچ آ چکی ہے کہ ہم فلیٹس بنا دیتے ہیں، ہم پورشنز بنا دیتے ہیں. لیکن کین وی ڈو دیٹ؟ ہم اپنی بیلکنی میں کچھ ایسا کر لیں کہ وہاں پر ہم ایسے پلانٹ لگا لیں جو آکسیجن آپ کے لیے پرووائڈ کریں. ہمارے پاس بہت سارے انڈور پلانٹس بھی ہیں، آؤٹ ڈور پلانٹس بھی ہیں اور ہمیں اپنی آنے والی جنریشن کو اس چیز کے لیے ایجوکیٹ کرنا ہے. اور جو اس وقت یوتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ اس پر ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے اس چیز کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. جس طرح ہم نے باقی چیزوں کے لیے اویئرنیس دی ہے، ہم اس کو بھی بہت تیزی سے اس میں اویئرنیس لا سکتے ہیں. اگر ہمارا انوائرمنٹ ٹھیک ہوگا، ہمیں صاف ستھرا ماحول ملے گا، تو یہ جو سالڈ ویسٹ کے ایشوز ہیں، ایئر پالوشن کے ایشوز ہیں، ڈیفارسٹیشن کے ایشوز ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو پریکٹیکلی دیکھیں، پودا لگانا، اس کو پالنا، اس کے ساتھ انسیت محبت کا اظہار کرنا، یہ ایک فزیکل ایکٹ ہے. ہمارے جو آج کل کی یوتھ ہے، موسٹ آف دیم دے آر کی بورڈ واریئرز، دے آر گیجٹ واریئرز. وہ اپنے گیجٹس کے پیچھے ایک الگ سی ان کی دنیا جس کے پیچھے چھپے رہتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ دیٹ از انف؟ دیکھیے، ہمیں نا اس تھرڈ جو ایک 3D لائف ہے، ایک جو اس طرح کے گیجٹس والی جو دنیا ہے، ہمیں اپنے یوتھ کو اس سے باہر نکالنا ہوگا. ہمیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو سمجھانا ہوگا کہ ریئل لائف جو ہوتی ہے اس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے. کوئی اسپائڈر مین، کوئی بیٹ مین، کوئی کیپٹن امریکہ تو نہیں آئے گا نا ہماری انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ہمیں خود سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ادروائز پھر ہمیں یہ کوئی بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہمیں جو ہیٹ اسٹروکس نظر آ رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں ہیٹ اسٹروکس ملیں گے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو نئی نئی بیماریاں ایڈ اپ ہو گئی ہیں، جو پچھلے 10 سال پہلے نہیں ہوتی تھی، اب مزید نئی بیماریاں آ جائیں گی. اور ٹیمپریچر تو اب آگے بڑھ چکا. اب ہمیں اس کو مزید جو ہے وہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں چھوٹوں کو بھی، یوتھ کو بھی اور بڑوں کو بھی جو ہے وہ سمجھانا ہوگا. اور ہمیں ظاہر ہے انڈیویجولی تو ظاہر ہے آپ کر سکتے ہیں، جو کرنا چاہیں گے وہ کریں گے، لیکن ہمیں حکومتی سطح پر ضروری ہے یہ اقدام کرنا. اور آپ ایسی کیمپین چلائیں، ایسی مہم چلائیں جس سے اسے آگے بڑھایا جا سکے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آئی ہوپ کہ جو یوزفل انہوں نے باتیں بتائی، ٹپس بتائی ہیں، ان پر عمل درآمد کر کے بہت ہم اپنے تھوڑی سا اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں. کیوں اشفاق؟ ظاہر ہے کوئی باہر سے ہیرو تو آئے گا نہیں، خود ہی اپنی سطح پر آپ کو ہم ہی ہیرو ہیں اپنے. جی ہم اپنی زندگی کے خود ہیرو ہیں. چلیں بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک بار پھر جو معاملات ہیں قانونی طور پہ، سیاسی طور پہ، وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کی آج ہائی کورٹ میں انہیں پیش ہونا ہے اور 11 بجے بتایا جا رہا ہے کہ زمان پارک سے وہ ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہوں گے. سیکیورٹی کے لیے ایلیٹ فورس کی گاڑیاں زمان پارک پہنچ گئی ہیں. الماس احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے لے لیتے ہیں. بتائیے گا جی. جی ہاں، آج عمران خان کی پیشی متوقع ہے. 9 مئی کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے ملک بھر میں، اس میں جو متوقع مقدمات بنے ہیں عمران خان پر، اس کے لیے آج پری ریسٹ بیل کے لیے ان کے وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے رکھی ہے، جو کہ ابھی تک فکس نہیں ہوئی. تاہم جیسے ہی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی تو ان کے وکلاء عمران خان کو یہاں زمان پارک میں مطلع کر دیں گے. تو وہ پہلے تو ہمیں ٹائم بتایا گیا تھا کہ 11 بجے عمران خان یہاں سے جائیں گے. ان کے لیے جو پرائیویٹ سیکیورٹی بھی ہے ان کی آلریڈی موجود ہے، نجی سیکیورٹی. جو سرکاری سیکیورٹی ہے، لیڈ فورس کے جوان بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور ایمبولینس جو ان کے سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے جو انہیں سیکیورٹی دی گئی ہے وہ یہاں پہ پہنچ گئی ہے. جیسے ہی ان کے وکلاء یہاں پہ عمران خان کو مطلع کریں گے کہ یہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے تو وہ عمران خان اس وقت یہاں سے نکلیں گے. ہمیں یہی بتایا گیا ہے، ان کے جو زمان پارک کے ذرائع ہیں، 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان عمران خان یہاں سے زمان پارک سے نکلیں گے اور
لاہور ہائی کورٹ جائیں گے. اور یہاں پہ جو صورتحال ہے ان کے جو روٹین میں یہاں پہ ہوتے ہیں کارکن یہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان کے ساتھ جائیں گے. اور جو ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ جائیں گے. جی ٹھیک ہے الماس, بہت شکریہ آپ کا. اچھا اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں جلال پور بھٹیاں کا, جہاں پر ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ جدید طریقے سے کاشتکاری کو اپنایا گیا ہے, وچ از گڈ. آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا چاہیے. اور گندم کی کٹائی کے ساتھ ہی چاول کی کاشت بھی شروع کر دی گئی ہے. نارملی جو ہوتا ہے کہ اس سے کافی وقت لگتا ہے, اور قبل از وقت کاشت سے 2 فصلوں یعنی ٹیکنالوجی سے ٹائم سیو کر لیا گیا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل جی. ایسے کیسے کیا گیا یہ بتائیں گے محمد منیر تبسم. زبردست جناب, اور انہی ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں قبل از وقت جو ہے جی فصلوں کی تیاری اور جو ہم تمام تر مراحل ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں, اور ظاہر سے پیداوار بھی ہم بڑھا سکتے ہیں, اور زیادہ ٹائم ہم اسے دے سکتے ہیں. خبریں کچھ آ رہی ہیں جناب وہ دارالحکومت اسلام آباد سے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دھرنے کا معاملہ ہے منتقل کرنے کا ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا, اب یہ بتایا گیا ہے کہ ڈی چوک یہ دھرنا منتقل کر دیا جائے گا, اور یہ ذرائع سے خبر آئی ہے. پی ڈی ایم کی جانب سے دھرنا ڈی چوک منتقل کرنے کا فیصلہ حکومت نے مولانا کو منا لیا. فائنلی حکومت اور پی ڈی ایم کے درمیان معاملات طے پا گئے. حکومت کے درمیان معاملات طے پا گئے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب تو حکومت میں نہیں ہے نا, ان کی پارٹی حکومت کی سپورٹر نہیں ہے. سپورٹر ہے لیکن خود حکومت میں نہیں ہے. خود حکومت میں نہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ حکومت میں نہ بھی ہو, لیکن کشمیر کمیٹی کے چیئرمین یا کچھ نہ کچھ عہدہ ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن اس بار پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں لیکن حکومت میں اس طرح سے نہیں. لیکن یہ طے ہو گیا جی احتجاجی کارکن سپریم کورٹ کے باہر جو ہیں اب نہیں آئیں گے. تو یہ بڑی دیر سے مانے مولانا, لیکن بالآخر حکومت نے منا لیا. رانا ثناء اللہ کوششیں کر رہے تھے, اسحاق ڈار کوششیں کر رہے تھے, وہ آئی ایم ایف کو تو نہ منا سکے مگر مولانا کو انہوں نے منا لیا ہے. اشفاق بالکل جی, اینڈ دیٹ از گڈ. اور اب یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے منا لیا گیا ہے اور معاملات طے پا گئے ہیں. اب ڈی چوک پر یہ دھرنا ہوگا, احتجاجی کارکن سپریم کورٹ کے باہر نہیں آئیں گے, یہ طے پایا ہے. اور تو ڈی چوک میں کر سکتے ہیں دفعہ 144 کا, تو وہ ہٹ جائے گی. وہ ایک نوٹیفیکیشن ہے, وہ ایک کمشنر صاحب نے میرے خیال میں یا ڈپٹی کمشنر نے جاری کرنا ہے, تو اس میں کون سا اتنا ٹائم لگتا ہے. اچھا آپ مطلب میں ذرا سے مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ کیسے دھرنا دیں گے, مطلب کیا دفعہ 144 میں تو بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں دھرنا اور احتجاج کرنے میں. تو وہ لوگوں پہ آپ نے دیکھا شیلنگ ہو جاتی ہے اور پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا تو پھر تو اس کا مطلب آج تو کوئی بھی احتجاج کر سکتا ہے. ایوری بڈی از الاؤڈ ڈی چوک میں. ایبسولوٹلی میرے خیال میں ہوگا یہ کہ نوٹیفیکیشن اس سے متعلق آ جائے گا اور پھر کلیئرٹی آ جائے گی جو بھی انہیں کرنا ہوگا. کیونکہ میں اس لیے بھی کنسرن تھی, میں نے ذوالقرنین سے بھی پوچھا تھا کہ جو اسٹیج ہے وہ کہاں لگے گا, اسپیچ جب کریں گے تو لاؤڈ اسپیکر کا یوز ہوگا, تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہوتی ہیں. لاؤڈ اسپیکر کا استعمال منع ہوتا ہے جب دفعہ 144 ہوتی ہے, تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اب دیکھیں اب کیا ماحول بنتا ہے اور ہم 2 بجے کے بعد یا 12 بجے کے بعد کیا منظرنامہ دیکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو سپریم کورٹ میں ہم سماعت ہونی ہے اس کا ٹائم 11 بجے ہے. دوسری جانب عمران خان بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے, تو آج کا دن بڑا ہیپننگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج کا دن بڑا ہیپننگ ہے. تو ہم ساتھ ہی ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آج مئی کا دن ہے, مئی کا دن نہیں بلکہ منڈے کا دن ہے, مئی کا مہینہ ہے. منڈے ایسے ہی ہوتا ہے, سب بھولا ہوا ہوتا ہے آپ کو. اچھا جی, خبر ہے کہ ہمارے پاس FIA کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی. جعلی سفری دستاویزات پر سفر کرنے والے اور سائپرس جانے والے 4 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا ہے. اور ترجمان FIA کا کہنا ہے کہ ملزمان میں ولید اشفاق, عامر سہیل, مبشر حسن اور فہد رسول شامل ہیں. جی, تو یہ سائپرس جا رہے تھے اور 1 2 4 افراد ہیں جنہیں شامل کیا گیا ہے جعلی دستاویزات ان کے پاس, اور امیگریشن کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے کراچی ایئرپورٹ پر. اینڈ دس از اے گڈ تھنگ کہ دے آر ایکٹیو, اور اپنے انہوں نے بھرپور طریقے سے فرائض کی انجام دہی کے دوران 4 مسافروں کو نہ صرف روکا بلکہ انہیں آف لوڈ کر دیا گیا. اچھا, آف لوڈ کیا گیا تو اس کے بعد آئی ایم شیور کہ کوئی کارروائی وغیرہ بھی عمل میں لائی گئی ہوگی. محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. بھائی صلاح الدین, یہ بتائیے گا کہ یہ تو خبر آئی اور ان کے ملزمان کے نام بھی دے دیے گئے, سائپرس یہ لوگ جا رہے تھے اور جو ان کے ڈاکیومنٹس تھے یہ ویلڈ نہیں تھے, تو آف لوڈ کرنے کے بعد کوئی کارروائی بھی ہوگی کیا؟ دیکھیں بالکل اس کے خلاف بالکل کارروائی ہوتی ہے. یہ انسانی اسمگلنگ سیل سرکل کی کارروائی اس میں کی جاتی ہے, انہیں منتقل کیا جاتا ہے. چونکہ FIA امیگریشن کی یہ کارروائی تھی. جعلی سفری دستاویزات پر سائپرس جانے والے 4 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے. جب ان کے تفریح دستاویزات
چیک کیے گئے تو وہ مشتبہ پائے گئے. یہ دونوں چاروں مسافر غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے جا رہے تھے. گرفتار ملزمان میں ولید، اشفاق، عامر، سہیل، مبشر حسین اور فہد رسول شامل ہیں. ملزمان کی جانب سے پیش کیے جانے والے اسٹڈی ایگزیبیشن لیٹر وہ جعلی نکلے گئے. اس کی جانچ پڑتال کی گئی تھی. TRNC کی جانب سے اس اپلیکیشن کو رد کیا گیا تھا. ملزمان نے فیکس 10 لاکھ روپے کے عوض ایجنٹ کو اسٹڈی ایگزیبیشن لیٹر حاصل کیے. تو اس طرح سے ایجنٹ کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے فوج کی جانب سے. جی چلیں، تھینک یو سو مچ صلاح الدین، ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. تو یہ تمام تر مراحل اور صورتحال ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں. اور بھائی یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ملک سے باہر جب چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ملک کا نام بدنام کرتے ہیں، اور پھر اچھی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو تاکہ دوبارہ ایسی دستاویزات نہ بنائیں، بلکہ جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں بیٹھے تو ان کو خیال نہیں آتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نکل جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو اتنے بندوں کو بھیجا ہے. ایک اور پہلو بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ جائز ہو ناجائز طریقہ ہو، باہر چلے جائیں، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. روزگار کے مسائل ہوتے ہیں، غربت ہوتی ہے. غلط سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں، لوگوں کے مسائل ہیں تو وہ باہر جانا چاہتے ہیں نا. آپ کو اگر یہیں پہ وہ تمام تر سہولیات مل جائیں تو پھر آپ کو یہ غیر قانونی طریقے نہ اختیار کرنے پڑیں. اگر لوگوں کی جو امپلائمنٹ ریٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی کافی، ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے وہ ہائی ہوا ہے، تو اگر یہ مسائل نہ ہو تو شاید لوگ پھر یہ سٹیپ بھی نہ لیں. تو آپ اس سٹوری کا ایک رخ نہ دیکھیں، دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ ظاہر مسائل ہیں لوگوں کو یہاں پر اور وہ یہاں سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی، اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے نظر ثانی سے متعلق، اس کے اوپر یعنی کہ ریویو سے متعلق ایک معاملہ ہے جو کہ زیر سماعت ہوگا. تو کب ہوگی سماعت شروع، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا صورتحال ہے، راجہ محسن ہمیں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں. بتائیے گا راجہ صاحب. دیکھیے، انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ریویو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 4 اپریل کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کروائے جائیں، اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج دن 12:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا. اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کچھ افسران ابھی سے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 4 اپریل کو یہ حکم دیا کہ پنجاب کے الیکشنز 14 مئی کو کرائے جائیں. ساتھ فنڈز کے حوالے سے ہدایات دی کہ 10 اپریل تک فنڈز دیے جائیں، تاہم وہ فنڈز نہیں دیے گئے. پھر ایک اور ڈیڈ لائن دی گئی جس میں 17 اپریل کو فنڈز دینے کا کہا گیا، جب سیکرٹری خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر حکام کو بلا کر یہ ہدایات دی گئی، تاہم پھر فنڈز نہیں ملے. پھر تیسری ڈیڈ لائن آئی ایک ریٹن آرڈر کی صورت میں جس میں 27 اپریل تک فنڈز دینے کا کہا گیا، تاہم اس وقت بھی یہ فنڈز نہیں دیے گئے. اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے جو رپورٹ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی، اس میں یہ بتایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ حکومت نے کوئی فنڈز فراہم نہیں کیے. اور اب جو ریویو پٹیشن ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی سماعت 12:30 بجے ہوگی، اور انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات آج سپریم کورٹ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک جو پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے باہر، ایک دھرنے کا اعلان کیا گیا حکمراں جماعتوں کی طرف سے، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بڑی تعداد میں JUI اور مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ اس طرف رواں دواں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، اور یہیں پر دھرنا دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی جو سیکیورٹی ہے اسے انتہائی سخت آج رکھا گیا ہے. اور جو راجہ محسن کیونکہ ابھی خبریں آ رہی تھی کہ مولانا مان گئے تو اب یہ ڈی چوک منتقل ہو رہا ہے دھرنا، اس کے باوجود بھی آپ یہاں پہ کچھ ہلچل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر میں اس جگہ کا آپ کو تھوڑا سا میپ ایکسپلین کروں تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ڈی چوک میں ہارڈلی کوئی 1 منٹ یا اس سے بھی کم کا جو ہے وہ وقفہ ہے. اور جب ڈی چوک میں کوئی پروٹیسٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو ٹیل ہے وہ یہاں تک ضرور پہنچے گی، یا وہ جو کارکنان ہیں وہ یہاں تک ضرور پہنچیں گے. تو اسی تناظر میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر FCC بھی، اسلام آباد پولیس بھی بھاری تعداد میں اس کی تعیناتی کی گئی ہے. اور پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو ہماری DSNG وینز ہیں انہیں بھی سپریم کورٹ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی. اور عام طور پہ جو میڈیا کے حضرات یہاں پر جب کوئی بھی بڑا کیس ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کیس یہاں پر آتے ہیں.
تو آج صرف جو ریگولر بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے ہی نام ہیں ان لسٹ میں، وہ جو لسٹ گیٹ پر دی گئی ہے انہیں چیک کر کے ہی اندر آنے دیا جا رہا ہے. اسی طرح وکلاء بھی وہی آ رہے ہیں جن کے کیسز ہیں یہاں پہ یا جو ریگولر وزٹر ہیں، اور باقی کسی بھی شخص کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت انتہائی سخت سیکیورٹی ہے اور باہر ہی موجود ہیں. اور کیونکہ کیس کی جو سماعت ہے الیکشن سے متعلق اس میں تو بھی خاصا وقت باقی ہے، تاہم اس پروٹیسٹ کے تناظر میں کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ اسی سپریم کورٹ میں پروٹیسٹ کے حوالے سے کیسز بھی جب آئے تو موجودہ آئی جی اسلام آباد یا موجودہ اسلام آباد انتظامیہ جو ہے وہ اس جگہ پر کسی بھی قسم کے احتجاج کو بڑا خطرہ قرار دے چکی ہے، جس میں 25 مئی والا ایک بڑا ایشو تھا جو اس راستوں کی بندش کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی، اس میں آئی جی اسلام آباد حکومت کی طرف سے جو جوابات جمع کرائے گئے کہ ہم یہاں پر کسی کو پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دے سکتے. لیکن آج یہاں پر پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں جے یو آئی، مسلم لیگ نون اور دیگر، وہ بالکل سپریم کورٹ کے باہر، اب دیکھیں احتجاج یہاں پر ہو بالکل مرکزی دروازے کے باہر یا ڈی چوک، یہ ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب تو ریڈ زون کا دائرہ بھی وسیع کر دیا گیا ڈیٹیل طریقے سے ہمیں راجہ محسن نے سمجھا دیا اور زبردست رپورٹنگ بھی کر دیں. تھینک یو سو مچ. جو ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں سمجھ بھی آ گیا. ہم سمجھ بھی آ گئی، ہمیں ہم کراچی میں بیٹھے ہمیں وہاں پہ میپ سمجھ آ گیا. تو راجہ محسن سے پھر ہم رابطہ ہماری سمجھ کی کیا بات سو مچ. جی ہاں، کیا بات ہے، انجمن ستائش بھائی یہ ہونا چاہیے. اچھا جی، ذرا اب آپ کو کچھ اچھی خبر بھی اس حوالے سے دے دیں. ویسے تو ہم خبریں جو ہوتی ہیں وہی بتا رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے. چمن میں پاک افغان سرحد باب دوستی پر دو طرفہ تجارت کے لیے متبادل تجارتی گیٹ اور قبائلی روایات کے مطابق خواتین کے لیے باقاعدہ طور پر علیحدہ راستہ بنا دیا گیا ہے، اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اور یہ جو راستہ ہے اب یہاں سے خواتین بلا روک ٹوک بڑی آسانی سے جا سکیں گی، ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں ہوگا. ورنہ تو اگر آپ ایک ہی لائن میں جا رہے ہیں، مرد خواتین ایک ہی لائن سے جا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ اس پر بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو بچے شرمیلے ہوتے ہیں یا جن کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے تو ان کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے. بریک کے بعد بتائیں گے. بچے من کے سچے مگر کچھ بچے شرمیلے، میرے جیسے. ویلکم بیک ونس اگین. اب بات کریں گے شرمیلے بچوں کے حوالے سے. شرمیلا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، شائع ہونا کوئی بری بات نہیں، مزاج کا حصہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی یہ مزاج کا جو مسئلہ ہے یہ اس میں کنورٹ ہو جائے کہ آپ لوگوں کے سامنے بات نہ کر سکیں، دوست نہ بنا سکیں، کلاس روم میں ٹیچر آپ سے کچھ پوچھے تو آپ اس کا جواب نہ دے سکیں، تب یہ چیز الارمنگ ہو جاتی ہے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے معاملات اس سے متاثر ہو رہے ہوں، آپ کا کانفیڈنس اس سے متاثر اس حد تک ہو جائے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں یا کوئی مسئلہ فیس کرتے ہوئے گھبرائیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا حسین صاحبہ. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اصل چیز کہا یہ جاتا ہے کہ کئی چیزیں جو ہوتی ہیں جب آپ کسی ریالٹی کو یا کسی ایونٹ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوا ہم اس کو بنا لیتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں زیادہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بچپن سے ہی آپ کی ایک نیچر بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو کیسے اس کو بچوں میں خاص طور پر اس کو ٹیکل کریں؟ دیکھیں اوکے، آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ بہت زیادہ ایشوز نظر آتے ہیں بچوں کے اندر، لیکن اس کے پیچھے سب سے پہلے فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. یہاں پر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں بچپن سے ہی، اور ان کی کسی بھی ایفرٹ کے اوپر ان کو پریز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن نہیں لینے دیتے، جس کی وجہ سے بھی یہ تمام ایشوز جو ہے وہ بچوں کے اندر آتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ یہاں پر پیرنٹس کے لیے خاص کر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ تو کہتے رہتے ہیں ہر وقت کہ ہمارا بچہ بہت شائع ہے، کسی کے سامنے بولتا ہی نہیں ہے. اگر اس سے کوئی رائے لو یا کوئی بات کرو، یس نیگیٹو کونوٹیشن ہر وقت دیتے رہتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ یہ ہر وقت دوسروں کے سامنے بھی کہتے رہیں گے اپنے بچوں کو کہ ہمارا بچہ یہ کرتا ہے، اس کے اندر تو ذرا بھی کانفیڈنس نہیں ہے، اس کے اندر تو اعتماد کی کمی ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اپنے رویے کی وجہ سے اس کے اندر وہ اعتماد کم ہوا ہے. آپ اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں، ایون اس کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. اگر اس نے کوئی چھوٹی سی ایفرٹ بھی کی ہے، کام بھی کیا ہے، آپ اس کو پریز کرنے کی بجائے اس کے اندر فلاس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، فالٹس کو دیکھنے کی کوشش
کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے اور یہ صحیح نہیں کیا ہے. یہاں پر ہمارے یہاں پہ پیرنٹس کو تنقید کرنا تو بہت زیادہ آتا ہے, پریز کرنا نہیں آتا. اور وہ پریز کیا کرتے ہیں, پریز وہ اینڈ ریزلٹ کو کرتے ہیں. اگر آپ کے بچے نے اے اسکور کر لیا ہے تو ہی تعریف ہوگی. اور ہوتا کیا ہے, دو کزن ہیں, ایک جو خالہ ہے, ماموں ہیں, ان کے بچے ہیں, تو وہ اس کو کہیں گے بیٹا پڑھ کے سناؤ. اب وہ تو فر پڑھ کے سنا رہا ہے, پھر وہ اپنے بچے سے کہیں گے وہ نہیں کرے گا. تو اس طرح دوسروں کو بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ یہ بچوں میں کمپٹیشن نہ کریں, جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. یس بالکل, یہاں پر یہ چیز ضروری ہے کہ ہم نے خود ہی اس طرح سے آپ نے کیا کہ آپ نے اگلے بچے کے اندر آلریڈی وہ کمپٹیشن ڈال کے اس کی شائنس کو اور زیادہ وہ چیز پہ کر دیا. اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت اس سچویشن کے اندر کہ آپ نے اسی بچے کو کانفیڈینس دینا ہے جو اس کی سب سے مین اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے, ہر اور بچے اور پیرنٹس کو یہ بھی بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے, ہر بچے کے اندر ہر اسٹرینتھ اور ہر کوالٹی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سب کے اندر ڈفرینٹ ایبلٹیز ہوتی ہیں. سو آپ زیادہ تر اپنے بچے کی اس اسٹرینتھ کو پالش کریں جو اس کے اندر بہت زیادہ اہم ہے, اس کو جو بہت زیادہ جو اس کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کس چیز میں آپ کا بچہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, وہ بول نہیں سکتا ہے لیکن وہ کوئی ڈرا کر سکتا ہے کچھ چیزیں, وہ لوگوں کے سامنے شائنس کا شکار ہے کہ کانفیڈینس کی کمی ہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے کانفیڈینس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس کو چھوٹے چھوٹے سے گولز دیں. ہم کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ بڑے بڑے گول دے دیتے ہیں جس میں بچہ جو ہے آٹومیٹکلی وہ شائنس کا شکار ہے, کانفیڈینس کم ہے. ہم اس کو بڑے بڑے گول دے کے کیا کرتے ہیں, اس کو اور اوپر اس کے اوپر سر پہ جو ہے نا وہ بم گرا دیتے ہیں. سوشلائزنگ کریں اپنے ساتھ بچے کو, باہر بچے کو لے کے جائیں, لیکن اسے فورس نہ کریں کہ وہ بات کرے. اچھا, یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ ہے, پیرنٹس بچوں سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ کانفیڈینس کا شکار کرے, لیکن پیرنٹس اگر خود ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جاتے ہیں, پرابلمس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ سالو نہیں کر سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو ہوا بنا لیتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کے سامنے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثنا حسین فار بینگ ود اس. وقت مختصر تھا لیکن میسج پہنچ گیا کہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنے کے لیے یا بچوں کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے پہلے خود آپ اپنی اوپر بھی محنت کریں, اور کوئی خامیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. انٹرنیٹ پر بہت مواد اویلیبل ہے, ہم بھی آپ کی مدد کے لیے موجود. بالکل, اور آپ سے اجازت چاہیں گے, کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.